Assalamu alaikum, dear students. I am your teacher, Raja Tahir, teacher, Government UPS Walda Mazoon Mawar. And this is class 6th, and subject is science, and the topic is heat. And as we are discussing on this topic from a couple of days, and yesterday we learned about clinical thermometer heat. And firstly, we introduced heat. We discussed what is heat, and then we discussed what is this clinical thermometer. And today we will learn what is laboratory thermometer. And जैसा कि मैंने आपको बताया कि there are two types of thermometers. हीट को मेजर करने के लिए जो हमने जो डिवाइसेस देखी उन्हें हम थर्मामीटर कहते हैं. तो then we saw there were two types of thermometers. जब हम अगर हमें ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापना हो वो यूज़ क्लिनिकल थर्मामीटर्स, इसको हम डॉक्टर्स थर्मामीटर भी कहते हैं. जो डॉक्टर थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर या डॉक्टर्स थर्मामीटर भी कहते हैं. तो इसका रेंज हमने देखा वो 35 डिग्री टू 42 डिग्री तक उनका जो अपर लिमिट होता है, इसका जो 40 सेल्सियस तक होता है इनको. तो नॉर्मली जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री के आसपास रहना चाहिए. तो इसका जो अपर लिमिट है वो 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है. तो अगर 36 डिग्री के ऊपर कभी ये चला जाए टेम्परेचर, तो इसका मतलब है कि आप फीवर के शिकार हैं या बुखार है या कुछ, तो हम फिर then we go to see a doctor. बहरहाल तो इसके बाद एक और किस्म का थर्मामीटर है. अगर हमें किसी कहीं और इससे ज़्यादा या कहीं कम माइनस टेम्परेचर नापना हो, या ये क्या कहते हैं इसे, या आपको 50 डिग्री 40 डिग्री का टेम्परेचर नापना हो, कोई बॉइलिंग, उसमें आप डॉक्टर्स थर्मामीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बिल्कुल फट जाएगा. अगर 50 डिग्री में आप ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर डालेंगे तो वो फट जाएगा क्योंकि उसका जो अपर लिमिट है वो ओनली 42 डिग्री होता है. तो अगर आप इससे ऊपर वाली जो टेम्परेचर्स नापना चाहते हैं तो इसके लिए एक थर्मामीटर है जिसे हम लेबॉर्ट्री थर्मामीटर कहते हैं. जो लेबॉर्ट्री थर्मामीटर हमें इसलिए कहते हैं कि अक्सर ये इसे थर्मामीटर्स का इस्तेमाल हम लेबॉर्ट्री में टेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. तो जो इसकी जो जनरली जो इसकी जो रेंज रहती है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक इसका रेंज है. यानी कि आप बॉइलिंग जो उबलते हुए पानी में भी ये थर्मामीटर डाल सकते हैं. तो हम आप उसको 100 डिग्री पे जो उबलता हुआ पानी होगा उसमें भी आप ये थर्मामीटर डालकर आप उसकी रीडिंग देख सकते हो कि इसका टेम्परेचर कितना है. तो व्हाट इज लेबॉरेटरी थर्मामीटर? लेबॉरेटरी थर्मामीटर इज दैट टाइप ऑफ थर्मामीटर व्हिच इज यूज्ड to measure the temperature ranging from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. तो it is mostly used in laboratories. क्या लेबॉर्ट्री में टेस्ट वगैरह के लिए भी ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, तो इसलिए हम इसे लेबॉर्ट्री थर्मामीटर कहते हैं. देन अब हम ये देखेंगे कि ये जो ये हीट होती है तो ये एक जगह से के दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होती है. तो इसके लिए अगर हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, एक छोटी सी एक एक्टिविटी कर सकते हैं. तो कि अगर आपने देखा होगा कि आप जो ये कोई जो स्पून है आप गर्म चाय में डालेंगे या कोई उबलते हुए पानी में डालते हैं हम, तो अगर आप उसका जो डंडी वाला हिस्सा जो बाहर रखते हैं तो आप कुछ देर के बाद आप देखेंगे वो जो गर्म पानी से वो आहिस्ता आहिस्ता वो उसका जो लास्ट वाला एंड है, टेल एंड इस स्पून को, तो वो भी गर्म हो जाता है. इसका मतलब ये हो गया कि जो हीट थी वो उस हॉटर एंड से, जहाँ से गर्मी थी, उससे ट्रांसफ़र होकर कोल्डर एंड की जो कूल वाला एंड था उसकी तरफ आ जाता है. जो इसकी जो मूवमेंट है हीट की, वो जिसकी जो ट्रांसफ़र मूवमेंट है वो वहाँ से जो हॉटर एंड से निकलता हुआ फिर वो कूलर एंड की तरफ जो वो ट्रांसफ़र हो जाता है. तो इट मीन्स हीट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड.
یعنی کہ آپ کو ایک اور سمپل سی مثال میں آپ کے پاس کرچھی ہوگی. کرچھی یعنی کہ کٲشِر پٲٹھۍ یَتھ أسۍ کرٛوٚس چھُ وَنان. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کرٛوٚسِس أسۍ چھِ کران کرٛوٚسِس دَنَس تھپھ پَتہٕ تھاوُن سُہ ترٛاوان چھِ گَجہِ منٛز کرٛوٚس یا بُخارِ منٛز, تَمہِ منٛز آسہِ کَڑُن اَسہِ نار, تہٕ یہِ چھِ کَڑان آرام سان تَمہِ منٛز نار. پَتہٕ چھِ کران أسۍ کٲم, اگر أسۍ پِنٛژٕ کھنٛڈ سُہ کرٛوٚس تٔتھۍ گَجہِ منٛزٕے تھاوُن یا أتھۍ بُخارِ منٛزٕے تھاوُن, تُہۍ وٕچھِو 1-2-3 مِنٹ گژھن, تُہۍ ہیٚکِو نہٕ تَتھ پَتہٕ دَنَس تہِ تھپھ کٔرِتھ کینٛہہ, تِکیازِ سُہ دَن تہِ چھُ آسان پَتہٕ توٚت گوٚمُت. یِتھَے کٔنۍ وۄنۍ بیٛاکھ مِثال ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ کہِ اگر أسۍ یہِ منجول تھاوون یَتھ دَن آسہِ, شِستُروٗ دَن آسہِ یا سِٹیٖلوٗ دَن آسٮ۪س یا مِسِو دَن آسٮ۪س یا ترٛاموٗ دَن آسٮ۪س, تہٕ یہِ اگر أسۍ تھاوان چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ سِٹوپَس پٮ۪ٹھ, تہٕ کینٛژھ ٹایمہٕ بعد وٕچھِو تُہۍ أسۍ چھِنہٕ پَتہٕ اَتھ دَنہٕ اَمہِ کِس اَتھ دَنَس اگر نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ پٕلاسٹِک ؤلِتھ آسہِ کینٛہہ یا رَبَر ؤلِتھ آسہِ کینٛہہ, أسۍ چھِنہٕ اَتھ تہِ ہٮ۪کان پَتہٕ تھپھ کٔرِتھ کینٛہہ, تِکیازِ یہِ چھُ آسان پَتہٕ گرم گوٚمُت, تَتیومُت, یہِ چھُ آسان توٚت پَتہٕ گوٚمُت. اِٹ میٖنٕز کہِ یُس یہِ ہیٖٹ آو یہِ آے ہاٹَر, گوٚو ییٚمہِ جایہِ یَتھ نار دَزان اوس, گۄڈٕ اوس یہِ کرٛوٚس تَتھ نارَس منٛز, گوٚو سُہ اوس توٚت اَنٛد, تَمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ آیہِ یہِ وَسان وۄنۍ کوکُن اَتھ پَتھ کُن یَپٲرۍ یہِ تُرُن اَنٛد گوٚو تَتہِ سایڈِ پٮ۪ٹھ آیہِ یہِ ہیٖٹ گٔے ٹرٛانسفَر کوکُن یَتھ تُرنِس اَنٛدَس کُن. تہٕ یہِ اَتھ پرٛاسٮ۪سَس چھِ وَنان أسۍ کَنڈَکشَن. کیٛاہ وَنان چھِ أسۍ کَنڈَکشَن. The process by which heat gets transferred from hotter end to the colder end of an object, that's called conduction of heat. So what's conduction of heat? Conduction of heat is the process by which heat gets transferred from hotter end of an object to colder end of an object. The process is called conduction. تو اس کو ہم کنڈکشن کہتے ہیں. تو اسی پروسیس کی سے جو موسٹ سالڈس ہوتے ہیں, اکثر جو سالڈس ہوتے ہیں, سالڈس میں جو ہیٹ کی جو ٹرانسفر ہوتی ہے وہ اسی پروسیس سے ہوتی ہے, یعنی کہ کنڈکشن کے پروسیس سے ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے. بٹ یو ہیو ٹو ریمبر اٹ ہیپنز ان سالڈ تھنگس, یعنی کہ آپ کے اسٹیل میں بھی اسی پروسیس سے ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے, آئرن میں بھی اسی پروسیس سے ٹرانسفر ہوتی ہے ہیٹ, یا کاپر میں بھی اسی طرح سے, یا گولڈ ہے یا سلور ہے یا کسی طرح بھی کوئی سالڈ چیز ہوگی, اس میں جو ہیٹ کنڈکشن ہوتی ہے, جو ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ جب ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے وہ اسی پروسیس سے ہوتی ہے, یعنی کہ ہیٹ کنڈکشن ان میں ہوتی ہے. تو اور جو ایسی جو سالڈ چیزیں ہوتی ہیں, ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں جن میں جو یہ ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ کی طرف, ان کو ہم کنڈکٹرز کہتے ہیں, کنڈکٹرز آف ہیٹ. سو واٹ آر کنڈکٹرز آف ہیٹ? Conductors of heat are those materials, those things from which heat gets transferred from one end to another and easily, جن سے آسانی کے ساتھ ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ کی طرف ہیٹ ٹرانسفر ہو جائے گی, انہیں ہم کنڈکٹرز آف ہیٹ کہیں گے. فار ایگزامپل اسٹیل کا سپون ہے, اٹس اے گڈ کنڈکٹر آف ہیٹ. جیسے آئرن راڈ ہے, اٹس اے گڈ کنڈکٹر آف ہیٹ. جیسے کاپر سپون ہے, یہ بھی گڈ کنڈکٹر آف ہیٹ ہے. اسی طرح المونیم یوٹینسل ہے, یہ بھی گڈ کنڈکٹر آف ہیٹ ہے. تو یہ جو وغیرہ وغیرہ ان میں سے یہ ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے. تو وہ چیزیں جن سے آسانی میں کے ساتھ, جن میں آسانی سے جو ہیٹ کا جو ٹرانسفر ہوتا ہے کنڈکشن کے تھرو, تو انہیں ہم گڈ کنڈکٹرز آف ہیٹ کہتے ہیں. تو ان کی مثالیں بھی ہم نے دیکھ لی. آپ اس میں کچھ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں جن میں ہیٹ اس پروسیس سے ٹرانسفر ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ چیزیں اب جب میں آپ کو مثال دے رہا تھا, جب ہم نے وہ فرائنگ پین جو یعنی کہ منجولس ییٚلہِ پٔتۍ کِنۍ سٹیٖلوٗ تھپھ ٲس, یہِ چھِ پَتہٕ توٚت, یَتھ چھِنہٕ أسۍ پَتہٕ تھپھ ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ. پَتہٕ چھِ أسۍ کران کٲم, چوٗنٛکہِ یا وۄنۍ چھِ یِوان ریڈی میڈ اَتھ مارکیٹسٕے منٛز آسان اورَے پلاسٹِک کورِنگ پٮ۪ٹھ کٔرِتھ اَتھ ڈنڈس پٔتۍ کِنۍ اَتھ تھپہِ ہٕنٛز جاے, یا پریشر کُکرس آسیو تۄہہِ وٕچھمُت پٔتۍ کِنۍ چھُ آسان تَتھ لگٲیِتھ یہِ پلاسٹِک چہِ تِم کِلپہٕ زٕ یا پلاسٹِک سُہ یا پَتہٕ یا تِمن منجولن چھِ پٔتۍ کِنۍ آسان ربرٕکۍ یِم لگٲیِتھ. یہِ کَمہِ خٲطرٕ چھُ؟ یہِ چھُ ایکچُؤلی اَمہِ موٗجوٗب تِکیازِ یُس ایکچُؤلی ربر چھُ, ربرٕ منٛز چھِ ہیٹ ٹرانسفر گژھان کینٛہہ, پلاسٹِک منٛز چھِنہٕ ہیٹ ٹرانسفر گژھان کینٛہہ. تُہۍ وٕچھِو پَتہٕ چھِ أسۍ آرام سان تَتھ منجولس یا تَتھ پریشرس
ڈنڈس تھپ ہیکان کرت ہور چھ آسان سُہ سٹاپس پٮ۪ٹھ یا گیسس پٮ۪ٹھ ہورٕ تہٕ اَسہِ چھُنہٕ توٚت لگان کینٛہہ دیٹ میٖنٕز کہِ تِمو چیٖزو منٛز چھِنہٕ ہیٖٹ ٹرانسفر گژھان کینٛہہ تو دے آر پور کنڈکٹٲرٕس آف ہیٖٹ تِمو منٛز چھِنہٕ یُس یہِ گرمی چھِنہٕ تِمو منٛز یہِ پاس گژھان کینٛہہ تہٕ تِم چیٖز یِمو منٛز نہٕ یُس یہِ گرمی یُس یہِ ہیٖٹ پاس گژھِ کینٛہہ تِمن چھِ وَنان أسۍ پور کنڈکٹٲرٕس آف ہیٖٹ پور یعنی کہِ پور مطلب یِمو منٛز نہ سا چھِنہٕ ہیٖٹ ٹرانسفر گژھان کینٛہہ یا چھِ وَنان أسۍ تِمن اِنسولیٹٲرٕس کیاہ چھِکھ وَنان insulator. What are insulators? Insulators are those things, those objects through which heat cannot pass easily, or through which heat cannot pass are called insulators. انہیں ہم insulators کہتے ہیں. جیسے مثال اس کی یہ ہے پلاسٹک ہے, ربر ہے, ووڈ ہے یعنی کہ لکڑی ہے وغیرہ وغیرہ, یہ انہیں ہم انسولیٹرز کہتے ہیں. تو I think there is another way of the transfer of heat. اب رہی بات liquids میں, تو liquids میں کس طرح سے ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے. آپ کو ایک مثال میں دے دوں. آپ کے پاس جو باتھ روم میں ڈرم لگا ہوتا ہے, اس میں ہم بوائلر جب ڈالتے ہیں, آپ نے شاید نوٹس نہیں کیا ہوگا کہ اس میں سے جب ہم بوائلر اس میں ڈالتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کبھی کبھی جو رات کو اچانک 10-15 منٹ لائٹ رہتی ہے یا 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ لائٹ رہتی ہے اور وہ لائٹ چلی جاتی ہے, رات بھر پھر لائٹ نہیں ہوتی ہے, اور سویرے جب آپ منہ دھونے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے. جب آپ نل کا وہ آن کرتے ہیں کھولتے ہیں تو پانی ٹھنڈا ہوتا ہے, لیکن جب آپ اوپر سے اس کا ڈھکن اٹھاتے ہیں تو آپ اوپر والے سائڈ سے آپ دیکھیں گے وہاں پہ تھوڑا پانی گرم ہوتا ہے. وائی از دیٹ, وہ کیسے ہیں؟ اگر بوائلر نیچے ہے تو پانی اوپر کیسے گرم ہے؟ تو یہ ایک مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کیسے ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ جب آپ لکوڈ کو ہیٹ دیتے ہیں, یا یہاں پہ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. یہاں پہ سپوز یہاں پہ ایک چمنی لگی ہوئی ہے نیچے, تو یہ اس کے اوپر یہاں پہ ہم نے اس میں یہ پانی رکھا ہے. تو یہ یہاں سے آپ جب ہم اس کو ایک ہیٹ دیتے ہیں, برنر نیچے لگا ہوا ہے, برنر کے اوپر یہ فلاسک ہے اور فلاسک میں یہ پانی رکھا ہے. جب ہم اس کو ہیٹ دیتے ہیں یہاں سے, تو یہاں سے کیا ہو جاتا ہے, یہ جو یہاں والی نیچے والا جو پانی ہے یہ پہلے یہ گرم ہو جاتا ہے. جب یہ گرم ہو کے ان کے جو مالیکول واٹر ہے یہ اوپر چڑھتا ہے, گرم والا پانی ایسے 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 اوپر جاتا ہے اور ٹھنڈا والا نیچے جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں میری بات؟ میرے کہنے کا مطلب ہے جب اس والے پورشن میں ہیٹ لگتی ہے تو یہ والا پانی پہلے گرم ہو جاتا ہے, یہ اوپر چلا جاتا ہے, اور جو اوپر والا ٹھنڈا ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے. تو یہی پروسیس وہاں پہ بھی ہوتا ہے. جب آپ ڈرم میں بوائلر ڈالتے ہیں, پہلے یہ جو پانی ہے نیچے والا پانی جب گرم ہوتا ہے یہ اوپر کی طرف چلا جاتا ہے, اور پھر آہستہ 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 اسی طرح پورا, جب اگر پوری رات یہ جو پاور آن رہتا ہے, بوائلر چلتا رہتا ہے, تو آپ سویرے دیکھتے ہیں کہ پوری مٹی پانی گرم ہوتی ہے. ورنہ اگر ایک آدھ گھنٹہ پانی رہتا ہے, یہ لائٹ رہتی ہے, تو پانی آپ کو جب نل کھولتے تو ٹھنڈا نکلتا ہے. اوپر جب آپ اوپر سے پانی لوٹے سے نکالیں گے تو آپ کو اوپر والی جو لیئر ہے وہ گرم ہوتی ہے. تو یہ پروسیس ہے اس پانی میں, اس لیکوڈ میں جو یہ پروسیس ہے یہ ہیٹ ٹرانسفر کا, اسے ہم ہیٹ کنویکشن کہتے ہیں. تو واٹ از ہیٹ کنویکشن؟ سو ہیٹ کنویکشن از دا ٹرانسفر آف ہیٹ in liquids like water from the hotter end and to goes towards the upper side, and by this process the whole container or the whole water gets warm and gets heated. This process is called heat convection. تو یہ والا جو پروسیس ہے جس میں یہ جو پانی
پہلے جو نیچے گرم ہوتا ہے پھر وہ اوپر کی طرف چلتا رہتا ہے اور اوپر سے ٹھنڈا پانی پھر نیچے کی طرف گرمی کی طرف جو جہاں سے ہیٹ اس کو لگتی رہتی ہے وہاں سے گرم ہو کے پھر اوپر چڑھتا رہتا ہے. جیسے یہاں سے گرم ہو گیا پانی پھر یہ اوپر چڑھے گا, یہاں سے ٹھنڈا والا نیچے آ گیا, یہ گرم ہو جائے گا, یہ بھی اوپر چلا جائے گا, پھر ٹھنڈا والا اور نیچے, یہ گرم, ایسے اس طرح میں یہ مومنٹس میں یہ گرم پانی یہ ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے اس میں. تو اس طرح کی جو پروسیسز ہے تو یہ جو اس میں جو سائیڈ ویز مومنٹس چلتے رہتے ہیں تو گرم پانی اوپر چڑھتا ہے اور ٹھنڈا پانی نیچے آتا ہے کہاں, اس ہاٹر پارٹ کی طرف, پھر وہ بھی گرم ہو جاتا ہے, وہ بھی اوپر چڑھتا ہے اور نیچے. اس طرح سے پورا بیت میں پورا کا پورا یہ برتن ہے یا بھی کوئی کنٹینر جس میں جس کو آپ ہیٹ دے رہے ہیں یہ گرم ہوتا ہے. تو اس طرح کی جو پروسیس کو, اس طرح کی جو ہیٹ فارمیشن ہے, ہیٹ ٹرانسفارمیشن ہے رادر, تو اسے ہم ہیٹ کنویکشن کہتے ہیں. تو یہ واٹر میں ہوتا ہے, لکوڈس میں, اس طرح سے یہ جو ہیٹ کی جو ٹرانسفر ہوتی ہے. تو I think this is all for today, and this is enough for today. And today we understood, firstly we understood what is this laboratory thermometer. Then we understood what is how is heat conducted, how is heat transformed, how transformation of heat takes place in solid things. And then we saw what is heat conduction, and then we saw the examples of good conductors of heat. Then we saw what are insulators, and then we understood what is heat convection. Inshallah, tomorrow we will try to understand some interesting topics in this chapter. And till then, it's goodbye from me with the advice, keep yourself safe, stay safe in your homes, avoid social distances. I mean to say, keep social distances and avoid social gatherings. Use hand sanitizers, wash your hands couple of times a day, and wear masks if you need to go outside your homes, which will help you to avoid contamination or the contact of this with this deadly corona virus, which is proving deadly and so far for human lives. And inshallah, with these words, and tomorrow we will meet again with some interesting topics. Till then, it's goodbye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.